अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तैयब इकबाल बोन्स, और मैं आपके लिए लाया हूं एक सीरीज़ वीडियोस की, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ऑटोकैड के ज़रिए गल्फ़ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी पूरी बिल्डिंग की तमाम तर सर्विसेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, मैं दोबारा आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं, ट्रस्ट कैड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। मैं यहाँ पर जो कोर्सेज़ आपको करवाऊँगा ये बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे। अगर आपको हमारे एडवांस कोर्सेज़ करने हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से। तो शुरू करते हैं हमारे इंडेक्स को। एस कल मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टॉपिक नंबर 1 था, लेवल 1 डे 1 के हिसाब से, हाउ टू कीप फाइल एंड फोल्डर्स। दूसरे नंबर पे है इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड, मगर हम इसको स्किप करके बेसिक प्रोजेक्ट थीम के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप ये देख रहे हैं कि एक रो ये है हाउ टू कीप फाइल एंड फोल्डर, फिर इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड, देन बेसिक प्रोजेक्ट थीम, एक्सप्लोरिंग द ऑटोकैड इंटरफेरेंस, यूनिट लिमिट, स्टाइल मोड्स, इरेज, ऑर्थो। ये 6 के 6 रोज़ हम डे 1 में कराते हैं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो बनानी होती है उसमें बेपनाह मेहनत दरकार होती है, लिहाजा हम रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ एक टॉपिक को चूज़ करेंगे। तो आज मैंने आपके लिए टॉपिक बेसिक प्रोजेक्ट थीम को चूज़ किया है। तो चलें शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। यह है हमारी बेसिक प्रोजेक्ट थीम। अब होता क्या है कि किसी भी शख्स ने अगर बिल्डिंग बनानी होती है तो वो होता है क्लाइंट। उसको ऑनर भी कहा जा सकता है, उसको लैंडलॉर्ड भी कह सकते हैं। यूँ समझ लें जैसे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत एक ही मुल्क के 3 नाम हैं, इसी तरह क्लाइंट, ऑनर और लैंडलॉर्ड ये एक ही हस्ती के 3 नाम हैं। तो अब होता क्या है कि हमारे क्लाइंट, ऑनर या फिर लैंडलॉर्ड के पास कोई प्रॉपर्टी होती है जिसको वो ओन करते हैं, और उस प्रॉपर्टी पर वो किसी तरह की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी से लेके के नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं, मेजरमेंट्स को लेते हैं, और उसके बाद वो किसी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं। इंजीनियरिंग कंसल्टेंट ही क्यों, देखें अभी एक शख्स है, लेट से उसकी फैक्ट्री है गाड़ियाँ बनाने की, वो गाड़ियाँ शायद बहुत अच्छी बना सकते होंगे, लेकिन बिल्डिंग बनाने का तजर्बा नहीं रखते। हर चीज़ का एक उस्ताद होता है, सिंपल अल्फाज में। तो वो बेहतर है कि जो काम जिसका है वही करे। तो एक कंसल्टेंट बेहद आराम के साथ आपको बड़े ही मयारी अंदाज में एक बिल्डिंग का डिज़ाइन और कैलकुलेशन करके दे सकता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट किसी ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर के पास चले जाएंगे तो ना आपका घर, जो भी इमारत आप बना रहे हैं, ना वो सही बनेगी और वो बेपनाह महंगी बनेगी। कंसल्टेंट इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि आपका हर काम क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किया जाए। अब कंसल्टेंट बेसिकली, इंजीनियरिंग कंसल्टेंट बेसिकली क्या होता है, वो टीम होती है जिसमें आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, एस्टिमेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, जो कि आपके प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बनाते हैं। सबसे पहले आपकी मीटिंग होती है कोऑर्डिनेटर या फिर पीआरओ के साथ। वो चेक करता है कि क्लाइंट के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे मुकम्मल हैं या उनमें किसी किस्म की कोई कमी रह गई है, कोई एनओसी तो नहीं मिसिंग, तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करवाता है। उसके बाद आर्किटेक्ट क्लाइंट के साथ बैठता है, क्लाइंट उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताता है। हम मिसाल के तौर पे बात कर लेते हैं एक छोटे से घर की, कि किसी ने घर बनाना है। तो अब जिस शख्स ने घर बनाना है वो चाहता है कि मेरे घर में इतने ज़्यादा बेडरूम हो जाएं, इतने बाथरूम हो जाएं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, बेपनाह रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब आर्किटेक्ट होता है, वो उसको बताता है कि मेरे भाई, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। हम बेडरूम इस साइज़ से छोटा नहीं बना सकते, इस साइज़ से बड़ा नहीं बना सकते। आपने देखा होगा जो लोग किराए के घरों में रहते हैं या फ्लैट्स में, कि बाज़ फ्लैट्स में कमरे बेहद छोटे होते हैं, बाज़ में आइडियल साइज़ के होते हैं और बाज़ में बहुत बड़े होते हैं। बहुत छोटा होना भी दुरुस्त नहीं, बहुत बड़ा होना भी दुरुस्त नहीं। एक स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मिनिमम साइज़, मैक्सिमम साइज़। आर्किटेक्ट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सुनता है, नोट डाउन करता है और उसके हिसाब से ऐसे कुछ स्केचेस बना कर देता है। और फाइनली स्टेज वहाँ तक चली जाती है जहाँ पर क्लाइंट एग्री हो जाता है कि मुझे ये डिज़ाइन पसंद आए हैं, आप इस ऑप्शन के तहत इसको बनाना शुरू कर दें। आर्किटेक्ट फिर अपना इनिशियल डिज़ाइन बनाता है और
اس کو بنانے کے بعد اسٹرکچرل انجینئر کے حوالے کر دیتا ہے. جو اسٹرکچرل انجینئر ہے بیسیکلی اس نے کالم، بیمز، فاؤنڈیشن، سلیبس کی کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے تاکہ بلڈنگ کی مضبوطی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے. ان کی کیلکولیشنز کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اب ہم بات کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک ایسی ریزیڈینشیل بلڈنگ کی جس میں 10 فلیٹ ہیں، 2 بیڈروم ہال. تو اسٹرکچرل انجینئر کیا کیلکولیٹ کرے گا کہ 10 گھروں کے مکین کتنا فرنیچر لا سکتے ہیں، کتنے لوگ رہیں گے، ان لوگوں کا اپنا وزن کیا ہوگا، اس کے علاوہ ان کی سپورٹ کے لیے جو جو فکسچرز لگیں گے، جو اے سی مشینیں لگائی جائیں گی، ان سب کا وزن کیا ہوگا، دیواروں کا وزن کیا ہوگا، جس زمین کے اوپر یہ بنائی جا رہی ہے بلڈنگ اس زمین کا کیا حساب کتاب ہوگا. اس کے لیے وہ جا کے باقاعدہ سائل ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اور اس حساب سے وہ اپنی بیمز اور کالمز کی کیلکولیشن کرتے ہیں. جب آرکیٹیکٹ اور اسٹرکچرل انجینئر کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنی ڈرائنگ کو MEP ڈپارٹمنٹس کو بھیج دیتے ہیں. MEP ڈپارٹمنٹ بیسیکلی میکینیکل، الیکٹریکل اور پلمبنگ کو کہا جاتا ہے. یہ بات میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی کہ اس کو MEP کیوں کہتے ہیں، کیونکہ پلمبنگ میکینیکل ہی کے انڈر آتی ہے. بہرحال میکینیکل انجینئر اس میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جس میں پلمبنگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، HVAC اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. HVAC کا مطلب ہے ہیٹنگ، وینٹیلیشن، ایئر کنڈیشننگ. فائر فائٹنگ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اریگیشن کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ اریگیشن کے بارے میں بتا دوں کہ اگر ہماری ایسی بلڈنگز ہوتی ہیں جن کے اندر گرینری ایریا ہوتا ہے تو اس کو پانی دینے کا آٹومیٹک نظام ہوتا ہے، یہ اریگیشن کے انڈر آتا ہے. اس کے علاوہ الیکٹریکل انجینئرز ہوتے ہیں. یا میں آگے آپ کو بتاؤں گا، پہلے میں بیسک اس کی تھیم ڈسکس کر لوں. یہ ٹیم اپنا اپنا ڈیزائن بناتی ہے اور یہ سارا ڈیزائن جب بنا لیا جاتا ہے تو اور وہ ایک فائنل سٹیج تک چلا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں انیشیل ڈیزائن سٹیجز. اس کے بعد یہ اتھارٹیز کو سینڈ کی جاتی ہیں جہاں پہ ہر فیلڈ کی اتھارٹی چیک کرتی ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کے قوانین کو فالو کیا ہے یا نہیں، اور اس کو اپروو کرتی ہیں. اس کو جب اپروو مل جاتا ہے تو پھر اس کو یہ دوبارہ ڈیٹیل کے ساتھ بناتے ہیں کہ ہم نے کہاں پر کون سی چیز مس کی ہے، اور جب وہ ڈیٹیلز مکمل ہو جاتی ہیں تو یہ دوبارہ اتھارٹی کو بھیجتے ہیں اپروول کے لیے. اور جب یہ اتھارٹی سے پھر انہیں NOC مل جاتی ہے کہ بالکل اب آپ کام کر سکتے ہیں تو یہ اس کے لیے ٹینڈر ریز کرتے ہیں. اب تھوڑا سا ان چیزوں کی ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. میکینیکل کے سیکشن میں نے سب سے پہلے لکھا ہے پلمبنگ. پلمبنگ کے اندر واٹر سپلائی اور ڈرینیج، یہ دو چیزیں سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہیں. واٹر سپلائی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے گھر میں دیکھیں تو ہمارے گھر میں کچھ فیسیلیٹیز ہوتی ہیں جس میں سے ایک فیسیلیٹی ہے پانی ہونا. ہم اپنی کوئی بھی کچن میں جا کے یا واش روم میں جا کے کوئی بھی ٹوٹی جب کھولتے ہیں تو اس میں سے پانی آ رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کے لیے پوری پائپ لائن ڈالی ہوتی ہے، موٹر ہوتی ہے، بور ہوتا ہے، اوور ہیڈ واٹر ٹینکس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ پورا نظام ہوتا ہے. لیکن ہمارے گھروں میں بے ترتیبی سے عمومی طور پر کام کیا گیا ہوتا ہے. بیرون ملک ایسا نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ اس چیز کو کیلکولیٹ کر کے بناتے ہیں. فار ایگزامپل ایک گھر میں 6 بندے رہ رہے ہیں، ان 6 بندوں کی ڈیلی واٹر استعمال کرنے کی کیپیسٹی کیا ہوگی، اس حساب سے یہ ہر فلیٹ کی کیلکولیشن کرتے ہیں اور کرتے کرتے یہ اپنے ٹینک کا سائز کیلکولیٹ کرتے ہیں، جو پمپس استعمال کرنے ہیں ان کا پریشر، ان کا لوڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں. پلمبنگ والے اس طرح سے کام کرتے ہیں. ڈرینیج کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے ڈرینیج کی سروس. یہاں پہ میں بریفلی بتا دیتا ہوں. ڈرینیج کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پانی جو غیر ضروری ہے، جو ضائع ہو چکا ہے، جو استعمال ہو چکا ہے، اس کو بلڈنگ سے باہر نکالنے کا نظام. مختلف پائپوں کے ذریعے ہمارا سارا گندا ضائع شدہ پانی کلیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ میونسپلٹی کی گٹر لائنز میں ڈال دیا جاتا ہے. HVAC ہیٹنگ، وینٹیلیشن، ایئر کنڈیشننگ، یہ ایک ایسا، اس کو سمپلی آپ AC سسٹم کہہ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں یا بیرون ملک میں ایسے خاص طور سے جو لوگ اوورسیز ہیں کہ بہت زیادہ ایسی بلڈنگز ہوتی ہیں جو کہ سینٹرل AC ہوتی ہیں. یہ دراصل HVAC سسٹم کے تحت چلتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے. انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اس کے اوپر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے. فائر فائٹنگ سسٹم بیسیکلی یہ اسپرنکلر سسٹم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کے ذریعے ہم آگ لگنے کی صورت میں اپنی بلڈنگ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اریگیشن میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ
لینڈسکیپ ایریاز کو پانی پہنچانے کے نظام کو کہتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں الیکٹریکل۔ الیکٹریکل کے اندر ہماری دو فیلڈز آ جاتی ہیں، لو والٹیج اور ایکسٹرا لو والٹیج۔ دونوں کے انجینئرز عموماً الگ ہوتے ہیں۔ لو والٹیج کے اندر لائٹ اور پاور، یہ دو چیزیں ہم دیتے ہیں۔ اب ہماری طرف بے حد کنفیوژن ہے، ہم بجلی کو لائٹ بھی بولتے ہیں، بجلی کو پاور بھی بول دیتے ہیں۔ عمومی طور کے اوپر لائٹنگ الگ چیز ہوتی ہے۔ لائٹ کا مطلب ہے کہ ہماری بلڈنگ میں روشنی کا نظام، پاور کا مطلب ہے کہ ہماری بلڈنگ میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیٹ سے ہم نے ساکٹ آؤٹ لیٹس لگانے ہوتے ہیں کسی بھی ہوم اپلائنس کو چلانے کے لیے، اس کو پاور چاہیے ہوتی ہے۔ پلمبنگ کی جو واٹر پمپس ہوتے ہیں ان کو بجلی چاہیے ہوتی ہے، ہم اس کو بھی پاور پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایچ وی اے سی کی فائر فائٹنگز کی بھی موٹرز ہوتی ہیں، ایچ وی اے سی کے ہمارے چلر ہو گئے، اے سی مشینز ہو جاتی ہیں، کنڈنسنگ یونٹ ہوتے ہیں جنہیں پاور چاہیے ہوتی ہے، تو وہ سب اس سروس کے تھرو چلتی ہیں، پاور کے تھرو۔ باقی اس کی ہم ڈیٹیل آگے چل کر بات کریں گے۔ اب معاملہ ایسا ہے کہ میں نے جیسا کہ پہلے بتایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں جو آیا آپ نے ویسا بنا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً پاکستان کا میں گواہ ہوں، انڈیا میں میرے کچھ دوست ہیں، اس وجہ سے میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے حالات کو بھی جانتا ہوں کہ اگر کسی کو 5 مرلے 10 مرلے کی جگہ ملتی ہے تو وہ اس کو 100% اپنے گھر میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ آپ کے گھر میں روشنی آتی ہے، نہ تازہ ہوا ہوتی ہے، اور ایون جو آپ کی گیٹ کی سلوپس ہوتی ہیں وہ آپ روڈ کے اوپر لے جاتے ہیں۔ بیرون ملک ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے۔ قانونی طور کے اوپر آپ کو جگہ چھوڑنی پڑتی ہے 3 فٹ کی، 1 میٹر کی، بعض جگہ پہ 1.5 میٹر کی، تاکہ آپ سروسز کے لیے جگہ مہیا کر سکیں۔ ایک سٹینڈرڈ ہے۔ تو اسی طرح وائر سائزز کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، بریکر سائزز کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے، مٹیریل کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اتھارٹی کے اپروول چاہیے ہوتے ہیں۔ کنسلٹنٹ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ڈیزائن بناتا ہے، اتھارٹی اپروولز اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب اتھارٹی اپروول ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ٹینڈر کے لیے ریز ہوتا ہے، مطلب اس کا ایک تخمینہ، اس کی ایک لاگت لگائی جاتی ہے، اور جب اس کی لاگت کنسلٹنٹ طے کر دیتا ہے کہ یہ پروجیکٹ اتنے میں بن جانا چاہیے، تو پھر اس کو کسی کانٹریکٹر کو ایشو فار کنسٹرکشن کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ پہلی سٹیج انیشیل ڈیزائن سٹیج، پھر ٹینڈر سٹیج، پھر ڈیٹیل ڈیزائن سٹیج، پھر ٹینڈر سٹیج، اور اس کے بعد ایشوڈ فار کنسٹرکشن۔ ایشوڈ فار کنسٹرکشن جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آگے کانٹریکٹر اس پروجیکٹ کے اوپر کام شروع کر دیتا ہے۔ کانٹریکٹر مطلب ٹھیکیدار، لیکن کانٹریکٹر کو کام اس طرح سے ملتا ہے کہ وہ آپ کے پروجیکٹ کے لیے بولی لگاتا ہے کہ لیٹ سے آپ کا پروجیکٹ 1 کروڑ کا ہے تو میں 1 کروڑ میں کر دوں گا، میں 90 لاکھ میں کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب کانٹریکٹرز عموماً کیا کرتے ہیں کہ وہ کام تو لے لیتے ہیں لیکن مٹیریل میں 2 نمبری کرتے ہیں۔ اب دوبارہ وہی بات ہوگی کہ کلائنٹ تو ان چیزوں کو عمومی طور پر نہیں جانتا، تو وہ اپنے کنسلٹنٹ ہی کو ہائر کرتا ہے، اور کنسلٹنٹ کانٹریکٹر کے پورے کام کو سپروائز کرتا ہے، میک شور کرتا ہے کہ کانٹریکٹر وہی میٹیریل استعمال کر رہا ہے جو ہم لوگوں نے بتایا تھا، اور اسی سٹینڈرڈز کے اوپر کام کر رہا ہے جو سٹینڈرڈز ہم نے متعین کیے تھے۔ تو اس کے بعد جب کانٹریکٹر اپنا کام کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ورک شاپ سٹیج یا ورک شاپ ڈرائنگز، جن میں کہ وہ ساری کی ساری ڈرائنگوں کو نئے سرے سے بناتا ہے مزید ڈیٹیل کے ساتھ، کیونکہ کنسلٹنٹ اپنی کیلکولیشن تو ایکوریٹ کرتے ہیں لیکن وہ آٹو کیڈ میں ڈیزائن بناتے ہوئے اتنی زیادہ ڈیٹیلنگ نہیں کرتے، وہ ڈیٹیلنگ کانٹریکٹر کرتا ہے، اور کانٹریکٹر جب ورک شاپ فائلز کو بنا لیتا ہے تو وہ اسے کنسلٹنٹ کو سبمٹ کرتا ہے، کنسلٹنٹ چیک کرتا ہے، اگر تو ڈیزائن اوکے ہوتا ہے تو وہ اپروو کر دیتے ہیں، ادروائز وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اور کانٹریکٹر دوبارہ اپنی ڈرائنگز کو ریوائز کرتا ہے، یہاں تک کہ کنسلٹنٹ اس کو اپروو کر دیتے ہیں۔ اور جب کنسلٹنٹ اس کو اپروو کرتے ہیں تو پھر یہ کنسلٹنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان ڈرائنگز کو دوبارہ اتھارٹیز کو سبمٹ کریں گے اور اتھارٹیز ان کو اپروو کریں گی۔ یہ اپروول اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کی بلڈنگ کو فائنل کنیکشنز اتھارٹی کی طرف سے نہیں ملتے، اور جب یہ اپروول ہو جاتا ہے اور بلڈنگ آلموسٹ بن چکی ہوتی ہے تو ہماری ایز بلڈ سٹیج آتی ہے۔ ایز بلڈ سٹیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بلڈنگ بنائی، بناتے وقت آپ کی بلڈنگ کو کسی بھی وجہ سے چینج کرنا پڑ گیا تو آپ اس چینج کو دوبارہ سے بناتے ہیں۔
اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی حادثے کی وجہ سے بلڈنگ کا کوئی حصہ ڈیمیج ہوتا ہے، اس کو دوبارہ بنانا ہو تو آپ کے پاس ساری ڈیٹیل موجود ہو کہ یہاں پر کیا چیز کیسے تھی. یا اگر آپ بلڈنگ کی ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں، بلڈنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس میں نئے فلورز ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا مزید پلاٹ ایریا ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو تب بھی آپ کے پاس معلوم یہ انفارمیشن ہوتی ہے، ریکارڈ رہتا ہے کہ یہ یہاں پر کام کیسے کیا گیا تھا، کس طرح کیا گیا تھا. یہ ٹیکسٹ مسٹیک ہوئی ہے، یہاں پر ایز بلڈ فائلز لکھا ہے، دراصل یہاں پر میں نے لکھنا تھا پروجیکٹ ہینڈ اوور، اور ان ساری چیزوں کے بعد یہ پروجیکٹ ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے. تو بیسک یہ پروجیکٹ کی تھیم ہے، دوبارہ اس کو سمجھ لیجئے گا. یہ 100% تو نہیں ہے، لیکن ہماری فیلڈ میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے سمجھنے کے لیے کافی ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو، کچھ سمجھنے کا موقع ضرور ملا ہوگا. کائنڈلی کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا. اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی انکوائری کرنی ہو تو آپ مجھے میسیج بھی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم باقاعدہ آٹو کیڈ کے اوپر بات کریں گے، ایکسپلورنگ دی انٹرفیس اور انٹروڈکشن ٹو آٹو کیڈ، ان دونوں ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.